फैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपनि, उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फैसले जी घड़ी में अॼु वॾो अहम फैसलो थींदे नज़र अचे पियो। अॼु ख़ासि तौर ते सिंध में केतिरनि अरसे खां पाण बहसियत सहाफ़ी इहा ॻाल्हि कयूं पिया त सिंध में अमन अमान थिए, पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु वॾो फ़ैसिलो सदर आसिफ अली ज़रदारी नवंबर जे टिनि ॾींहंनि जे दौरे लाइ क़तर जो दौरो कंदो ऐं उते अहम मुलाक़ातूं बि कंदो ऐं क़तर जे अमीर सां जेको आहे सो मुलाक़ात थींदी, उते अहम ॿियनि शख़्सियतुनि सां बि मुलाक़ात थींदी। अॼु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अहम रहनुमानि सां ऐं अॻुवाननि सां मुलाक़ातूं पिणु कयूं आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ऐं सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जेके मुख़्तलिफ़ सियासी उमूर ऐं ख़ासि तौर ते जेका हिन वक़्तु क़ौमी असैम्बलीज़ ऐं सूबाई असैम्बली में जेके सूरत हाल आहे उन खां मुख़्तलिफ़ अॻुवाननि आगाह बि कयो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात बि थी। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त अॻुवाननि जी नेकाली वारो जेको सिलसिलो आहे उहो बि वॾो अहम आहे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह अॼु बि चवनि पिया त कंहिं बि अॻुवानी खे या गैर मक़ामी माण्हू खे जेके मुल्की माण्हू आहिनि उन्हनि खे सिंध में रहण जी हरगिज़ इजाज़त न हूंदी, कार्ड बि ब्लॉक कया वेंदा। पर तय आहे त किथे न किथे इहो नज़र अचे पियो त जेके गैर अॻुवानी आहिनि उन्हनि जो परॾेह यानी कि पंहिंजे मुल्क वञण वारो जेको सिलसिलो आहे उहो बि वॾो अहम आहे। ॿी फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾी अहम ॻाल्हि त अॼु वॾो वज़ीर ज़िया लंजार ऐं IG सिंध गुलाम नबी मेमण जे तरफ़ां हिकिड़ी वॾी अहम पेशरफ़ त सिंध में जेको धाड़ियल राज हुयो उनखे ज़ाब्ते आणण जे लाइ 70 खां वधीक सिंध जा धाड़ियलनि जेको आहे पाण अची हथियार जेको आहे सो हुकूमत जे आॾो रखिया आहिनि, उन्हनि खे कानून जो सामनो करिणो पवंदो ऐं हिन जा केसिस कहिड़ी रीति हलंदा। ऐं सिंध हुकूमत चवे पई त उन्हनि खे वोकेशन ट्रेनिंग जे ज़रिए ट्रेनिंग बि ॾिनी वेंदी ऐं उनखे अॻिते हली जेको आहे सो रोज़गार बि फ़राहम कयो वेंदो। उत्तर वज़ीरिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त अॼु उते ख़ारजियुनि जेको आहे सो गाॾी खे बाहि ॾेई छॾी ऐं उन में 6 माण्हू जेको आहे सो मारिजी विया। सिंध में कणिक जे बहिरान जी ॻाल्हि कयूं त वॾो वज़ीर चवे पियो त सिंध में कणिक जो बहिरान पैदा न थींदो, छाकाणि त सिंध हुकूमत जहिड़ी रीति जेको मैकेनिज़म ठाहियो आहे उन सां आम माण्हुनि खे जेको आहे सो अटो ऐं जेका कणिक आहे उहा मिली सघंदी। इहे केतिरा ई सुवाल आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां। मुंहिंजो पहिरियों महिमान आहे डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध। अवां जी वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, अॻूणा अपोज़िशन लीडर ऐं अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻुवान आहिनि। अवां जी बि वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। चइनी बि मां उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। सभ खां पहिरियां तय आहे त हिन वक्त जेका सूरत हाल है, मिर्ज़ा साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, सर फरमाइएगा। फैसले की घड़ी में एक तो बड़ा अहम फैसला है कि कहीं ना कहीं आज सदर आसिफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मैं जो है 3 दिन के लिए वो कतर जाएंगे और कतर बड़ा अहम मुल्क और इस वक्त कहा जाए कि हालिया जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी थी उसमें भी बड़ा अहम रोल कतर, सऊदी अरब और तुर्की और कई ममालिक ने अदा किया कि दोनों मुसलमान ममालिक, और इससे फ़ायदा यकीनी तौर पर हिंदुस्तान को ही होना था। मगर सदर आसिफ अली ज़रदारी का रुख अब कतर की जानिब है, मुलाकातें होंगी। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में सदर आसिफ अली ज़रदारी की इस दौरे से क्या नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान की जो ये जंग है इसमें भी अहम रोल अदा करेंगे आसिफ अली ज़रदारी साहब? पहली चीज तो यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का शुरू से ही गल्फ ममालिक के साथ ज़ाती एक अच्छा ताल्लुकात है, और उसमें यकीनन गल्फ ममालिक में UAE और सऊदी अरब के साथ साथ कतर और दीगर ममालिक जो गल्फ ममालिक हैं उनका नाम आता है, वो उसमें शामिल है। कतर का किरदार मसाहलती पूरी दुनिया में देखा गया है। ये इसराइल फ़लस्तीन पीस ट्रीटी का चाहे फाइनल होना हो, ये दूसरे अहम सालिसी के किरदार जो कतर ने अभी तक अदा करे हैं और कामयाबी से अदा करे हैं। यहाँ तक कि इसराइल ने वहाँ पे फिर हमला किया था हमास के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर, और जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम करा। तो कतर का एक बहुत ही अहम रोल दुनिया में उभर कर आया है एक सालिसी का, और यूरोप और वेस्ट भी उनको वही इज्जत मुकाम और कॉन्फिडेंस है उनका, और एशिया और दीगर ममालिक का भी। अब ये जो कतर के साथ हमारे 2-3 चीजें हैं। एक तो ये
خطے کی جو کشیدگی ہے اس میں یقیناً ہم نے شکریہ بھی ادا کرنے جانا تھا، کیونکہ ترکی، سعودی اور قطر نے یہ افغانستان کے معاملے میں کہا کہ مسلم ممالک ایسا نہ کریں، اور سیز فائر کے لیے ہم سے ریکویسٹ کی، اور پھر پاکستان نے حالات کو دیکھتے ہوئے اور دوستوں کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی بات مانی۔ اب ایک تو شکریہ ادا کرنے جانا ہے، دوسرا قطر کے ساتھ ہماری ایل این جی کی ایک بہت بڑی ڈیل ہے جو سائن ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی کے وقت میں۔ وہ قطر کی ڈیل میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ کارگو ہر مہینے لینے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بجلی کی ڈیمانڈ بڑھنے کے بجائے کم ہوئی، لہٰذا اگر ہم اس ایل این جی کو لیتے ہیں تو ان کو یہ پڑا رہے گا، اس کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم قطر کے پاس جا کے اس کو ایکسٹینڈ کرائیں، کچھ کارگو 3 4 5 کارگو ہم مہینے کے ڈراپ کرا دیں کہ یہ ابھی ہم نہیں لیں گے۔ اس کا پروویژن نہیں ہے، لیکن تعلقات ہمارے ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں امید ہے کہ قطر پاکستان کی مدد کرے گا۔ پھر قطر میں پاکستان کا ایک ٹوکن ایئر فورس کی پارٹیسپیشن بھی ہے، اور وہ وہاں پہ نہ صرف مقیم ہیں بلکہ قطری جو پائلٹس ہیں ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور وہاں فضائیہ کا ایک انفراسٹرکچر پاکستانی فضائیہ نے قائم کیا ہوا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ قطر میں جابس کے لیے پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، اور قطر جس طرح سے پھیل رہا ہے اس میں انہیں نئی جابس کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے، اور اس کے لیے ہم یہاں اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو جو ٹریننگ ہے مطلوبہ ریکوائرڈ وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا بھی جو قطری ہم منصب ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق ہے، اور صدر پاکستان کا انشاءاللہ جب وہ جائیں گے تو وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جس پہ وہ جا رہے ہیں، اور پہلے جو قطر سے ان سے تعلقات رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، خطے کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور پوری دنیا میں ایک بڑا پازیٹیو بالکل ساتھ میسج ہی جائے رہیے گا۔ گا۔ میں جانا چاہوں گا، راجہ انصاری صاحب بھی ہیں، ترجمان برائے سندھ حکومت وفاق سے تعلق ہے ان کا، بہت شکریہ۔ انصاری صاحب یہ ॿुधाइजो त ही जेको फ़ैसिलो आहे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो परॾेह जा दौरा ऐं ख़ासि तौर ते क़तर जो दौरो, जेका मिर्ज़ा साहब तफ़सीलनि ई ॿुधाइनि पिया, ऑन योर टेक त तव्हां उर्दू में जवाबु ॾियो या सिंधी में ॾियो, पर जेके ॿिया पार्टिसिपेंट आहिनि उहे बि सम्झनि त इहो आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो आहे। जेका मिर्ज़ा साहब तफ़सीली दौरे जी ॻाल्हि ॿुधाई त क़तर हमेशह किथे न किथे असांजे कमी आयो आहे। अंसारी साहब جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے تمام جو آئینی ستون ہیں وہ سب مل کر پاکستان کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ محترم وزیر اعظم، ان کا پورا آفس جس طرح فارن پالیسی کو لے کر پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کو ایک صف اول کی جو قومیں ہیں اس میں لا کر کھڑا کیا۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وہ جس طرح پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پھر صدر پاکستان کا آفس اور پھر ان کی پوری ٹیم جس طرح وہ ابھی پھر غیر ملکی دوروں پہ نکل رہے ہیں، اور پاکستان کی مدد کے لیے، پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں محترم وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کہ میں نہیں ہم، تو ہم کی طرف جو ہم چل پڑے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک پہ ایک ایسا حکمران بھی آیا جو صرف میں کرتا تھا، اور اس کے دور میں ترقی کی ایک اینٹ نہیں لگی، کوئی ایک بجلی کا منصوبہ نہیں لگا، کوئی ایک موٹر وے نہیں لگا، کوئی ایک نہیں، کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں بنا پاکستان کے اندر، کچھ بھی نہیں، صرف انتقام انتقام اور انتقام کی سیاست۔ آج وہ شخص مقافات عمل کا شکار ہے، جو وہ انتقام کی بات کرتا رہا، دوسروں کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتا رہا۔ وہ آپ کے سامنے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ محترم وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کہ میں نہیں ہم، تو وہ ہم نظر آ رہا ہے۔ اس ہم میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں، اس ہم میں محترم وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم ہے، اس ہم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے،
اس ہم میں باقی جتنے بھی قومی اسمبلی کے اندر ہمارے اتحادی موجود ہیں وہ اس ہم میں موجود ہیں. تو یہ جب ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے, سب مل کر کام کریں گے, سب مل کے آگے بڑھیں گے, پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی, پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں گی, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس مہنگائی کے بڑھتے ہوئے جن پر بھی قابو پا جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے جو تمام انڈیکیٹرز جو اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں, ان کا عملی طور پر پاکستان کے عوام کے اندر ان کو جو ملنے والے انصاری صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں سابق اپوزیشن لیڈر ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, سینئر سیاستدان بھی ہیں. فردوس صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا پروگرام کے لیے. فرمائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر, پی ایم ایل این کا, دونوں میرے معزز مہمان انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, سندھ کے اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دوروں سے کچھ نتائج نکلیں گے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جو یہ ممالک ہیں اور ماضی میں بھی چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی اور یہی بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے, اور آج اگر افغانستان کے ساتھ بھی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور فتنہ الخارج اور ہندوستان کی پیٹ را کے ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد گروپ ہیں جو پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں, ان میں بھی کہیں نہ کہیں ان ممالک نے ہماری مدد کی اور کوشش کی کہ جو خواہش ہے ہندوستان کی کہ پاکستان اور ورسس افغانستان یہ وار بڑھے, ان میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. تو آصف علی زرداری کا دورہ قطر بحیثیت پاکستان تحریک انصاف اور سینئر سیاستدان آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں تو دعا کہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے جی, لیکن اصل میں یہ اپنی آنکھوں سے پردہ کب ہٹائیں گے؟ راجہ صاحب کو یا جو صاحب بول رہے تھے مجھ سے پہلے, جی راجہ انصاری صاحب, ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں, پی ٹی آئی کے دور میں آخری 2 سال 6% ترقی ہوئی ہے یومیہ. اچھا, اختیار بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب سے پی ڈی ایم 1 آئی, یہ ٹیکر سیٹ اپ آیا اور یہ حکومت آئی ہے, یہ 3% نہیں چھو پا رہے. اس پیریڈ میں کووڈ کا بھی مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے, اور کووڈ 20 ماہ کے لیے ایفیکٹ ہوا تھا. اس کا امپیکٹ اور پاکستان کو رینک کیا گیا تھا ٹاپ 2-3 نیشنز فار ڈیلنگ وتھ کووڈ. ان کو وہ بھی نہیں نظر آیا. بات یہ ان کا کام صرف ایک ہے, ان کو ملک تباہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا کہ 17 سیٹیں جیتی ہوئی پارٹی کو 127 سیٹیں دیتی. انہی کے پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب جو کہ ایک بہت سینئر ممبر ہیں, الیکشن لڑے, انہوں نے کہا الیکشن فراڈ ہے. کامن ویلتھ نے کہہ دیا کہ الیکشن صحیح نہیں ہے. یورپین یونین نے کہا الیکشن صحیح نہیں ہے. پیٹرن نے آڈٹ کیا اسلام آباد کی ساری سیٹوں کا اور کہہ دیا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں پی ایم ایل این والے. خود پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر نے یہ بات ویریفائی کر دی, لیکن ان کو نظر نہیں آتی. ان کو صرف اپنے حلوے مانڈے اور کرپشن سے تعلق ہے کہ چلتا رہے. جو کچھ سندھ کے حالات ہیں وہ خود بولتے ہیں کہ سندھ میں کتنی ترقی ہوئی ہے. کیا وہ بلاول بھٹو کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ پنجاب سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں سندھ کا کمپیریزن پنجاب کے پی سے نہیں کرو, پھر سندھ کا کمپیریزن دنیا سے کرو. بھائی کر لینا, بتا دیں کہ کون سے ملک کے لحاظ سے سندھ کے تعلیمی نظام بہتر ہے, ہاسپٹل کا نظام بہتر ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہے, سیوریج کا نظام بہتر ہے, پانی کا نظام بہتر ہے. اور وہ دنیا کی کون سی یو سی ہے جو کہ سندھ کی کون سی یو سی ہے جس کو ماڈل یو سی کہہ دیا جائے, اور سندھ کا کسی شہر کا دنیا کے ٹاپ 100 شہروں میں ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ اتنے ہی زبردست قسم کے حکمران ہیں, آج تک نہیں ہوا. چلیے اس سال کو چھوڑیے, اور میں یہ بھی گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اگلے 3 سال تک بھی نہیں ہوگا جس طریقے سے یہ چل رہا ہے. عوام کو دھوکہ دے, لیکن عوام بے وقوف نہیں ہے. ایسے ہی 2/3 اکثریت نہیں دی تھی جبکہ سمبل لے لیا, پارٹی کا چیئرمین نہیں آ سکا. ان کی جمہوریت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ایک پارٹی کو. ویسے تو یہ بڑا چیختے تھے 2013 کے الیکشن میں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ الیکشن صحیح نہیں ہو رہا. جا کے سنیں اپنے لیڈروں کو. صحیح ہے. اس دفعہ ان کی آنکھوں پہ سب پہ پردہ بیٹھا. تو میں کیا ان کے بارے میں,
जुडिशरी तबाह हो चुकी है इस मुल्क की। आज भी सीने मौत जजेस के लेटर्स देख लीजिए, लिख रहे हैं वो कि 26वीं तरमीम ने तबाह कर दिया जुडिशरी। ठीक है फिरदौस भाई, मैं मोहम्मद अकमल साहब में तजिया आज़ाद तजिया लेने के लिए उनकी तरफ जाना चाहूँगा। मोहम्मद अकमल साहब फरमाइएगा, एक तो यहाँ पर तीनों मेहमानों का अपने नुक्ता नज़र सुना, मगर वहाँ पर फैसले की घड़ी में अगर फैसला किया जाए बहैसियत आज़ाद तजिया, तो आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह भी हैं, और कहीं ना कहीं जो मामलात होते हैं पॉलिटिकली और मुल्की और आलमी सतह पर, उन पे भी उनका बड़ा अबूर हासिल है। वो 3 दिन के लिए दौरा करने जा रहे हैं कतर का, और जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने भी फरमाया। देखें, इसमें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रेसिडेंट है ना उसका रोल जो है वो सिंबॉलिक होता है, ठीक है ना। तो अब प्रेसिडेंट साहब कतर में जाके मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ करेंगे। ये तो वैसे ही है कि जैसे दूसरे दौरे कर रहे हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं उनके लोग हैं, PMLN वाले बाहर के दौरे कर रहे हैं, तो उसमें जरदारी साहब ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो मैं भी एक दौरा कर लेता हूं, क्योंकि आईनी तौर के ऊपर किसी किस्म का वो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ना उनके पास जो है वो इख्तियारात हैं, और सारे जो इख्तियारात हैं उन्होंने खुद जो है वो 18वीं तरमीम के जरिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दे दिए थे। बाकी अगर ये बात करें जैसी मिर्जा साहब ने बात की है, उस बात में बहरहाल वजन है कि जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त कतर में या UAE में या सऊदी अरब में, ये बड़े इमर्जिंग इकोनॉमीज इनको हम कहते हैं, मतलब ये जो है ना ये बड़ी तेजी से जो है वो तरक्की कर रही हैं और डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो उस हवाले से हमारे उनके साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, मुसलमान होने के हवाले से भी, और उसके अलावा माशी तौर के ऊपर भी दिफाई लिहाज से हमारे इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनको मज़ीद मुस्तहकम होना चाहिए। उसमें जो है वो मज़ीद जो है वो जिद्दत आनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ से जहाँ पे 60% आबादी जो है वो नौजवानान की है, वो वहाँ पे जाके रोज़गार या IT से रिलेटेड अपनी सर्विसेज दें। हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स जो है वो बहुत है, वो वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन और दीगर जो तरक्याती या डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से काम कर सकती है, और उसमें जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर इन तीनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को अच्छे और बेहतर बनाना जो है वो ज़रूरी है। उसमें सदर मुमलिकत का जो है दौरा वो सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं कि ये ऐड ऑन करेगा कि जी पाकिस्तान के जो सरबराह मुमलिकत हैं वो आए कतर में, और वहाँ पे मुलाकातें भी ज़ाहिर है उनकी शेड्यूल हुई होंगी, उनसे जो है वो इनडायरेक्टली तो हम कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली जो है वो उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है ना, हम वो मुल्क हैं जिसे आज जो है वो कतर, सऊदी अरब और UAE की तरह तरक्की करता हुआ होना चाहिए था। आपको याद होगा कराची में किसी ज़माने में ट्रामें चला करती थी, और जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी उस वक्त ये सारे मुल्क रेगिस्तान थे। आज ये तरक्की कर रहे हैं, और हम मगर क्या फिरदौस शमीम नकवी की बात, फिरदौस शमीम नकवी साहब के वहाँ के लोग, मोहम्मद अकमल साहब कता कलमी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ते को तवज्जो दिलवाई के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों ने कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो पंजाब से या KP या बलूचिस्तान से नहीं, अगर हमारा मुकाबला करना है तो आप दुनिया से मुकाबला करें। तो क्या आप समझते हैं कि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि माजी में जो है अर्के गुलाब की जो है पत्तियों से और अर्के गुलाब के पानी से जो है म्यूनसिपल कमेटी के जो है ना यहाँ पे छिड़काव किया जाता था, ट्रामें चली जाती थी, अब सूरत हाल ये है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के कायद आज़म की मज़ार से अगर सफूरा चौरंगी तक जाता हूँ तो मेरे गुर्दे की जो पथरियाँ हैं वो हिलने शुरू हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि कहाँ से निकलें। तो ये तो सूरत हाल है तरक्की की। बस मसला यही है ना कि हम इतना पीछे चले गए हैं कि आज मैं बात ही कर रहा था ना कि आज होना ये चाहिए था कि सऊदी अरब और वहाँ के शेख हमारे यहाँ पे आते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नहीं, वो आते हैं शिकार करने के लिए, तो आते हैं, अभी आएंगे, अभी सीजन आ गया, वो तो आएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की जो है ना स्टेटमेंट, मैं उसे बहरहाल एक सियासी स्टेटमेंट ही समझता हूँ। जाहिर है उसका ज़मीनी हकायक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, अलबत्ता ट्रांसपोर्ट का भी मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा जनाब। सर मैं कंप्लीट कर लूँ थोड़ा सा, जी।
یہ لال نیلی پیلی بسیں شروع کی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے مغیری صاحب ایک وقت میں کراچی, ہم لوگ تو چھوٹے ہوتے تھے, کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوتا تھا اور اس کی بسیں چلا کرتی تھی. تو یہ ساری وہی پرانی چیزیں ہیں. ان لوگوں سے اپنے جو موجودہ جو ان کے جو محکمے ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے. یہ نئے نئے کرپشن کے جو نا وہ بازار گرم کر رہے ہیں, بیچ میں کک بیکس اور کمیشن کھا رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف. 4 سال بعد مجھ سے لکھ کے لے لینا اگر ان میں سے کوئی ایک بس آپ کو روڈ پہ نظر آئی تو میں ہر چیز کا ذمہ دار ہوں. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سب کباڑ خانے میں جائیں گی بسیں, آپ دیکھ لینا. بالکل. مرزا صاحب. جی, پہلی چیز تو میں وہ بلاول صاحب کا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی میں نمائندگی کر رہا ہوں تو میں کلیریفائی کروں, میں موجود تھا اس بک لانچنگ میں سینیٹر رضا ربانی کی. جی. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں بڑا فخر ہے اور یہ اس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں, وہ چیزیں جن کے بارے میں تنقید اور کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سب ملکوں نے بنائے, لانچ کیے, اس کی فیسلٹیز, اس کا انفراسٹرکچر دیا اور اس کی ایک کمپیریٹیبل رپورٹ بنی ہے. اور یہ بتاتے ہوئے ہم سب کو بڑی خوشی ہے کہ خیرپور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے وہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آیا ہے. اچھا. اس میں انفراسٹرکچر کچھ چاہے آپ لے لیجئے, بجلی, گیس, باقی جگہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ زون بن جاتے ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوتا, صنعتیں نہیں لگتی. یہ خیرپور آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ماڈل سندھ نے اپنایا تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, موٹر ویز اور دوسری چیزیں. یہ اپنا جو انہوں نے ابھی یہ بھٹو ایکسپریس وے بھی اسی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک مثال ہے. اس میں دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 6 نمبر پہ ہمارا ماڈل آیا ہے. یہ وہ چیزیں, اس میں کیا ہم افسوس کریں یا فخر کریں, اور وہ کسی صوبے سے بھی ہوں, لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جس گلاسز سے بلاول بھٹو صاحب, مرزا صاحب, آخری جملہ جناب پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ 4 وہ انسٹیٹیوٹ ہیں, NICVD, گیمبرٹ انسٹیٹیوٹ, سائبر نائف, JPMC اور سوٹ سندھ یورولوجی انسٹیٹیوٹ پر. آپ یہ بتلائیں کہ یہ دنیا میں جو رینکنگ ہے وہ ہمارے ٹاپ 10 کی رینکنگ میں آتے ہیں, اور پورے پاکستان بلکہ باہر کے لوگ علاج کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. کیا اس پہ پراؤڈ آپ نہیں کرنا چاہیں گے؟ کرنا چاہیں گے یقیناً. کچھ چاہے کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو, ہم تو تمام لوگ فری ڈیوٹی, کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ہے. ایبر نائف کی کروڑوں روپے کا بل ہے. یہ برین کی جو کینسر ہے معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ جس طریقے سے غریب رول رہے ہوتے ہیں نا, یہ جناح اسپتال کے باہر ابھی چلے جائیں, وہاں پہ جو ہے نا پرچی کے بغیر کسی کا مریض ایڈمٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. جو آن گراؤنڈ ہے مرزا صاحب, آپ پتہ نہیں کون سی لیکن ایک ادارہ قائم ہے, فیسلٹیز سر ادارہ تو قائم ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پر بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہیں. ادارے تو آپ نے بنا لیے ہیں مگر اس کا جو میکنزم ہے, کوئی پیسہ چارج نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ بلاول صاحب نے کہا. مرزا صاحب ساتھ ہی رہے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں, وہ انہوں نے کوئی جواب دینا ہے. جی فردوس بھائی. یہ دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک پاکستان میں, اس کے اتنے بڑے صوبے سندھ کے اندر جی ترقی کو ناپنے کے معیار کیا ہونے چاہیے. میرے دوست, میں ان کو اختیار بیگ صاحب کو کہتا ہوں, اس سے کہ ہماری وابستگی ایک دوسرے سے جان پہچان بڑے عرصے کی اور بہت پرانی ہے. بالکل. ان کے علم کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ سچ نہیں بول رہے, میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. بتائیں سٹنٹنگ کتنی ہے سندھ میں؟ 48%. نمبر آف چلڈرن آؤٹ آف اسکول کتنے ہیں وہ دیکھیں, 54%. بھائی کہاں کی بات کر رہے ہو؟ ایک آج چیزیں صوبے کی ترقی کس طرح, GDP گروتھ آف دا پروونس کہاں کھڑی ہے. آپ کی کون سی کل جو ہے سیدھی ہے ایز اے صوبہ آپ کی ایڈمنسٹریشن. ایک سیدھی بات میں جانتا ہوں, ابھی نتائج آئے کہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ چیٹنگ ہے. ہم اپنے اساتذہ ہمارے چیٹنگ نہیں روک سک رہے سندھ کی تعلیمی معیار کو. کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھی تعلیم ملتی ہے کراچی میں, تمام سیل کا سروے کہتا ہے.
اور سندھ پبلک سروس کے ایگزامینیشن کے اندر میں نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھا, ایک کینڈیڈیٹ کراچی کا نہیں سلیکٹ ہوتا اور آدھی آبادی یہ صوبے کی. کہتے ہیں انصاف بھی ہے بھائی, اس سے پورا صوبہ جو ہے وہ پولرائز ہو رہا ہے. بالکل پہلے بھی ہم نے بھگتا ہے یہ ایم کے ایم کو, بالکل, اور ابھی اگر یہ نہیں درست ہوں گے تو یہ اربن رورل لڑائی ہوگی. فردوس صاحب میں جو ہے دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے جو مرزا صاحب کے سامنے رکھ کے اور جواب لینے کی کوشش کروں گا اور آپ تمام لوگوں کی طرف پہ آؤں گا. سندھ میں آج 70 سے زیادہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے ہیں سر, اور ان کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ووکیشن سینٹر بھی بنائیں گے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے کے, کچے میں اسکول بھی بنائیں گے. تو مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ 70 سے زیادہ ڈاکوؤں نے ہتھیار تو ڈال دیے, بڑی اچھی بات ہے, آپ فخری انداز سے آج ہی میں چینل پہ بات کر رہا تھا جی کہ ماروائے عدالت کی باتیں ہو رہی تھیں کچھ جگہوں پہ. ہم نے کہا دیکھو سندھ کا ماڈل دیکھو, کچے کے ڈاکو جو ڈاکو ہیں, مجرم ہیں, ہم ان پہ ایکشن لے سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ریزسٹنس ملے تو ہم ان کو معافی چاہتا ہوں پکے کے شوٹ بھی ڈاکوں کر کا بھی سکتے ذکر کر دیں. لیکن پلیز مجھے فردوس بھائی مجھے پکے کے ڈاکوں کا بھی ذکر حکومت کر سندھ نے ایک اسکیم بنائی ہے, جی اس اسکیم کے تحت انہیں ٹریننگ دی جائیں گی, انہیں جاب دی جائیں گی, ان کو بسایا جائے گا. مرزا صاحب کچے کے ڈاکو کتنے فیصد ہوں گے, کتنے فیصد ہوں گے؟ 1000, 1100, 1200 ڈاکو ہوں گے. بالکل اچھی بات ہے, مگر یہ یہاں پر جو سندھ کے نوجوان دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی یا تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین, چاہے وہ صوبائی قومی اسمبلی, سینیٹر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ, یہ کچے کے ڈاکوں کے لیے اعلانات تو کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہم مین اسٹریم میں لائیں گے, روزگار دیں گے, اسکول کھولیں گے. پر یہاں پہ سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ میرے سندھ کا نوجوان جو تعلیمی یافتہ ہے, چاہے وہ تعلق کراچی سے رکھے یا کشمور سے, مگر وہ آج درخواستیں لے کے آپ کے ہر ایم این اے کے دروازوں پہ دھکے کھا رہا ہے اور آج تک ان کو جواب نہیں ملی 10 سال میں. تو آپ کیا یہ سب ایک میکینزم بنا رہے ہیں کہ ان کو بھی ہتھیار اٹھا کے کچے میں جانا پڑے گا, پھر آپ ان کے لیے کچھ اعلانات کریں گے؟ یہ آپ نے غلط انداز میں اس چیز کو لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا حق بالکل ہے, میرٹ پہ ان کو جاب ملنی چاہیے, لیکن یہ ایک انفیکٹڈ جگہ ہے جی جہاں سے پورے سوزش آ رہی ہے سندھ میں, جہاں سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے, امن وہاں کا خراب ہو رہا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں امن قائم کرے. اب امن قائم کرنے کے ہر صوبے کی سر, یہ تو جب آپ کو معذرت کے ساتھ جان کے امان پاؤں, جب آپ کے اراکین اسمبلی چاہے وہ ایم این ایز ہو, ایم پی ایز ہوں, جو ان تعلق رکھتے ہیں ان حلقوں سے, کل بھی میرے پروگرام میں ڈاکٹر سوراب سر کی تھے اور کئی دفعہ وہ بھی آ چکے ہیں, گل محمد جکھرانی آ چکے ہیں, وہ دن کے ٹائم پر جو ہے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے. جب آپ کو اپنے گلے میں پڑی تو آپ نے ہتھیار پھینکوائے. یہ پیش طرف اسی چیز کی طرف ہے. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں, جب اپنے گھر میں آگ لگی تو آپ نے جو ہے یہاں پہ قدم اٹھایا, جو کہ اچھا ہے, اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھے, مگر یہ طے ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارے پاکستانی ہیں, پاکستان میں آباد ہیں, کہ آپ چاہتے ہیں زندگی بھر لڑائی جھگڑے سوزش ایک علاقہ غیر لے کے چلیں؟ اب نہیں, میں بالکل نہیں چاہ رہا, میں بالکل نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, جو دیر آئے درست ہے. میں آپ کی پہلے نہیں ہو سکا. بالکل. اب وسائل کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے, لنچنار جو ہوم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک پالیسی کے تحت ایک اپروول, جس میں کابینہ کو کانفیڈنس میں لیا گیا, سندھ کی اور باقی اداروں کو اس میں کانفیڈنس میں لیا گیا, ایک پالیسی کے تحت اگر ان کو سیٹل کیا جائے گا. یعنی کہ میں آج آنیئر آپ سے یہ کمنٹمنٹ لے لوں کہ آفتاب مغری اور ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ بحیثیت سندھ کے باشندے دن کو یا شام کو 6 بجے کے بعد وہ کشمور کنکوٹ جا سکیں گے بغیر پروٹوکول کے. اللہ نے چاہا یہ کامیاب, اس کو کامیاب ہو لینے دے. ایسے نہ ہو کہ پھر فردوس شمیم نقوی اور راجہ انصاری اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ اور میرے لیے احتجاج کریں کہ جی ان کو بازیافت کروایا آ جائے. ایسا تو نہیں ہوگا نا سر؟ وہ ہر چیز اس میں جو ہم نے پالیسی آ رہی ہے, آپ دیکھیں گے ہر چیز کو کور کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں اور آپ ساتھ جائیں گے وہاں پہ اور وہاں پہ کھانا کھا کر آئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہر وہ آدمی جو وہاں پہ موجود ہے وہ سب پرچم سے پیار کرتا ہے. پہلے وہ پاکستانی ہے, حالات نے اس کو بنا دیا ہے, جی ڈاکو بنا دیا, مجرم بنا دیا ہے. اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے
کہ اس کو باہر سے نکالیں، لیکن باہر نکال کے شوٹ نہیں کرنا ہے مروائے عدالت میں. مگر باہر نکال ابھی کے- آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ میں اور آپ جا سکیں گے، کیونکہ ابھی حالات بہت خراب ہیں. آنے والے وقت میں درست ہو سکتے ہیں، مگر اب اگر آپ جائیں گے اللہ نے چاہا تو ہم دونوں اغوا ہو جائیں گے، تو اسی لیے یہ میں ہر کبھی بھی رات نہیں کے کروں. بعد ایک صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. انشاءاللہ میں تو پورا 77 سال یقین گزر ہوں. گئے ہیں اجالے کی تلاش میں سندھ میں. جناب انشاءاللہ. فردوس صاحب. جی جی میں کہہ رہا ہوں 77 سال گزر گئے. کراچی کا سیوریج کا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں ڈالا جاتا ہے. جس صوبے کو چاہیے بھی نہیں، مگر آپ نے پہلے پکے کے ڈاکوں کا ذکر کیا تھا. کچے کا تو انہوں نے علاج کر دیا، وہ تو انہوں نے فارمولا سیٹ کر دیا. مگر پکے کے ڈاکوں کے لیے کل وفاقی وزیر داخلہ بھی تشریف لائے تھے. ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی محسن نقوی صاحب گورنر کے ساتھ ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی، مذہبی جو علماء کرام ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہوئی. اس کے اوپر آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے پکے کے ڈاکوں کے اوپر. اچھا. انہیں کہا the most corrupt department in Pakistan is the anti-corruption department in each province. جی And corruption is at every level. یہ میں نے نہیں رپورٹ لکھی، آئی ایم ایف نے لکھی ہے. جو ان کے بڑے آئی ایم ایف جو ہے اختیار بیگ صاحب اس میں پی ایچ ڈی رکھتے ہیں. جی کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھا. بھائی جس ملک کے حالات ایسے ہوں جی اور کرپشن رینکنگ میں ود ان دا کنٹری بلوچستان سب سے خراب ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ سندھ ہے. جناب راجہ انصاری صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. فردوس بھائی، راجہ انصاری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو فیصلہ ہے سندھ حکومت کا، اس کو بحیثیت ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اچھا فیصلہ ہے؟ کیونکہ آپ بھی سفر نہیں کر سکتے تھے، میں بھی نہیں کر سکتا تھا. سندھ میں جو صورتحال تھی وہ انتہائی خراب ہو چکی تھی کہ آپ جامچوروں سے آگے جاتے ہوئے سوچتے تھے کہ حالات کیا ہوں گے، پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. چاہے وہ دادو ہو، لاڑکانہ ہو، شکارپور ہو، سکھر ہو، گھوٹکی ہو، خیرپور ہو، بہت صورتحال خراب تھی اور ابھی بھی ہے بدستور. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 93 میں ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوا تھا ڈاکوؤں کے خلاف، جب ملک میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، اور انہوں نے بڑا زبردست آپریشن کر کے سندھ کو امن کا گہوارہ بنایا. پھر بیچ میں آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے حالات خراب ہوئے، خاص طور پہ جو نارتھ سندھ ہے وہاں پہ. لیکن اب اگر یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت نے بڑا احسن اقدام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں دو قسم کی اپروچز پولیٹکس میں رکھی جاتی ہیں. ایک تو بھائی ہمیں صرف تنقید کرنی ہے، ہمیں صرف اور صرف سب کچھ برا دکھانا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ بلیک دکھانا ہے. اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم جو بہتر کام ہو رہے ہیں ان کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، جہاں جہاں پہ کوئی کمی ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں، جو میچور پولیٹیشینز ہوتے ہیں، ان کی یہی اپروچ ہوتی ہے. جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی ضرور نشاندہی ہونی چاہیے، اس پر تنقید بھی ہونی چاہیے. جہاں بہتر کام ہو رہا ہے وہاں پہ تعریف بھی ہونی چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. ہمیں اپروچ یہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے جو تبصرہ ہے ہمارا، جو ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ہمیں سن رہی ہے، تو ہمیں ایسی اپروچ رکھنی چاہیے جس سے ملک آگے بڑھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مخالف کو چور 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 چور، ڈاکو ڈاکو، اور اپنے آپ کو بالکل اتنا صاف کر کے پیش کرتے ہیں چلیں جس راجہ سے انصاری ملک میں نفرتیں جنم صاحب، لیتی راجہ ہیں. انصاری صاحب، یہ سندھ کے مختلف اضلاع کے لیے تو ہوا. سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، پاکستان کا معاشی ہب ہے، جو کہ آپ کے وزیر اعظم، آپ کے وزراء، وفاقی وزراء اور آپ سمیت تمام جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ تعریفیں کر کر کے تھک جاتے ہیں. بعض اوقات تو پانی کی کئی بوتلیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، پی کے پھر آپ تعریفیں کرتے ہیں جی اکنامی ہب ہے، آپ اکنامی ہب ہے اور یہاں سے اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. شہری ڈاکو کا کیا کریں گے سر؟ کچے کے ڈاکوں کا مسئلہ تو حل کر دیا. وفاق کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. کل وفاق کے نمائندے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، وہ آئے، وہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. مگر شہری ڈاکے آج اگر کراچی کا آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی گلی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ موبائل اور پیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو خدا را دے دیجئے گا، ایسے نہ ہو کہ آپ کو کوئی گولی مار دیں. آپ نے پہلے جس طرح نارتھ سندھ کی بات کی تو مجھے نواز شریف صاحب یاد آ گئے. ابھی آپ نے کراچی کے امن کی بات کی. کیا کریں، ہم نے کام اتنے کیے ہیں کہ بتانے پڑتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی 2013 میں
تو انہوں نے کراچی میں ایک گرینڈ آپریشن کیا جو تمام تر صوبہ جو سیاسی مداخلت تھے اس سے پاک تھا، بے رحمانہ آپریشن تھا، اور کراچی کو مستقل امن ملا، جو آج پھر ہم کراچی میں دوبارہ ایک ٹارگٹ کلنگ کی لہر بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم اسٹریٹ کرائم کی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو نارتھ سندھ کی طرح کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، سندھ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ شہر ہے، سندھ کا شہر ہے، سندھ حکومت کو اس پر بھی توجہ مگر دینی سر سندھ چاہیے، سمیت پورے سندھ پولیس کو پاکستان کے لیے توجہ بڑا دینی امپورٹنٹ چاہیے۔ ہے نا، آپ اس کو بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میں عرض کروں جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق صوبے میں مداخلت تو نہیں کر سکتا لیکن اپنی خدمات ضرور دے سکتا ہے۔ وفاق نے یہاں پہ رینجرز کی خدمات آلریڈی دی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق ابھی بھی، ہم ہمیشہ محترم وزیر اعظم آئے دن جب بھی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہو یا بلاول صاحب سے ملاقات ہو، 1984 میں آئے تھے رینجرز، میں ایک منٹ کمپلیٹ کروں، پولیس کو ایسسٹ کرنے، نقوی صاحب بڑے ہیں آپ، کراچی میں اتنی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا، آپ تھوڑا سا سن لیں نا، آپ تھوڑا سا سن لیں گے، تھوڑا سا صبر کر لیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں وفاق کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیں جی، ہم وفاقی فنڈڈ پروجیکٹس کراچی کے اندر ہم انشاءاللہ اور بہت زیادہ لے کے آ رہے ہیں۔ ہم K4 کو 2026 میں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی 31 اکتوبر ابھی کچھ دنوں کے بعد کراچی کینٹ اسٹیشن کو اچھے ٹاؤن 8 کینٹ اسٹیشن میں تبدیل کر رہے ہیں، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اتنا شاندار کراچی کینٹ اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں اور وہ بن چکا ہے، صرف اس کا افتتاح ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق اپنا سر یہ اچھا آپ کے فائلوں کی حد تک کہ گراؤنڈ پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ جو راجہ انصاری صاحب فرما رہے ہیں، ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ، یہ جو اچھے کی باتیں کر رہے ہیں 2023 میں جو ہونی تھی گراؤنڈ پہ، سر اپوزیشن کو نظر نہیں آ رہا نا، گراؤنڈ میں آپ کو تو نظر آ رہا ہے، فائلوں میں بھی نظر آ رہا ہے، مگر ان کو نظر نہیں آ رہا۔ انصاری صاحب یار اب آپ نے جناب بالکل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ جو گرین لائن کا منصوبہ 2022 میں مکمل ہونا تھا، وہ آج 2025 میں وہیں کا وہیں، نہیں صرف 3 اسٹیشن رہتے ہیں، باقی فنکشنل ہے، کام ارے کر رہا وہ ہے۔ تو باقی 80 بسیں کام کر رہی ہیں، بسیں آئیں، سب آئیں، 80 بسیں کام کر رہی ہیں، 80,000 84,000 پیسنجر ڈیلی اس کو یوز کر رہے ہیں۔ ہم نے انیشیٹو دیا تھا، میرا نواز شریف کا بنایا ہوا منصوبہ تھا۔ جناب بولنے دیجیے گا راجہ انصاری صاحب، کیونکہ سینئر سیاستدان ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ مجھے بولنے دیا نا جناب مغیر صاحب، انصاف کریں، مجھے بولنے دیا ہے۔ جناب آپ ینگ ہے تو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم سے زیادہ وہ ینگ ہے فردوس بھائی، 16 سال کے ہیں تو ان کو جو ہے نا ان کی تھوڑی قدر کرنا چاہیے۔ جی آپ کی مرضی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جناب کہ ٹھیک ہے، ترقی اگر اتنی بھی نہیں ہوگی کہ زیرو ترقی ہوگی جی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ من حیثل ایک صوبے کے آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کے عوام کا معیار زندگی کتنا بلند ہوا، کتنے لوگ سطح غربت سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے، آپ کی جی ڈی پی گروتھ کیا ہو گئی۔ یہ صورت حال تو ناگفتہ بے ہے جدھر ہم کھڑے، کہ جہاں ہماری سطح غربت پورے ملک میں 23% تھی، آج وہ 43% پہ کھڑی۔ سر یہ چیزیں ہیں، مگر وہ جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کا جو K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم کمپلیٹ 2026 میں کرنے جا رہے ہیں۔ کینٹ اسٹیشن، ریلوے اسٹیشنوں کو دیکھیں تو وہ ایک مثالی بنانے جا رہے ہیں، آپ کو لگے گا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے آپ۔ گزارش ہے جی ایک چیز کی، میں سمجھتا ہوں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں امپروومنٹ نہیں آئے۔ اچھا، انفراسٹرکچر از ناٹ دا میجرمنٹ۔ وہ جو ہیر فیر ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، ماضی میں آپ کے ہی اراکین نے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وزراء سے جب ہم یہ سوال کرتے تھے تو آپ وہاں کہتے تھے کہ یار یہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں نا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر، گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں تو وہ کچھ چیزیں چینج ہیں جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ سر چلیے میں آپ سے اس بیت میں پڑھنا، میں آج یہی کہہ رہا ہوں، کل بھی یہی کہتا تھا، میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجیے، میری اسمبلی کی ہر بجٹ کی تقریر کو اوپر میں چیلنج کرتا ہوں اگر میں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات نہ کی ہو۔ بالکل، میں سر جانا چاہوں گا ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں محمد اکمل صاحب، جو یہ 2 بڑے بحث ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو سندھ میں ڈاکوؤں کا معاملہ، سر انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے ہیں، 70 سے زیادہ ڈاکو جن پہ کروڑوں روپے کے ہیڈ منی تھی، انہوں نے ہتھیار ڈالے، اور فخری انداز میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی اچھی بات ہے، ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ایک خوشائن قدم ہے، جو کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، مگر کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی
اس وعدے کو وفا کر سکے گی. یہ 70 ڈاکو کو جو ہے آگے جا کے ان کی قانونی جو چارہ جوئی ہیں, جن کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں, ہیڈ بنیاں تھیں, مرڈر کے ہیں, اغوا برائے تاوان کے ہیں, بھتہ گوری کے ہیں, بڑے کیسز ہیں, وہ کیسے حل ہوں گے اور ان کو عام معافی کیسے ملے گی؟ یقین کیسے کریں گے؟ مزید جو گروپ جو ڈاکو جو بیٹھے, یہ تو 70 ہیں, مگر دیکھا جائے تو سندھ کے اندر کئی ہزار ڈاکو جو ہیں مختلف کچوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیسے پھر ان پہ یقین کر کے آئیں واپس؟ اچھا, ڈاکوؤں کی بات کرنے سے پہلے نا میں تھوڑا سا یہ K4 کے حوالے سے جو ابھی سر نے دعویٰ کیا ہے کہ 2026 میں کمپلیٹ ہو جائے گا, جی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ 3026 میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. 3026 چل رہے ہیں نا یہ چڑھائیوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر جو پانی چڑھانے کا ان کا جو پلان ہے نا, وہ ہے ہی فیک پروجیکٹ, وہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب پتہ نہیں کون سا انجینئر, یہ 2007 کا پروجیکٹ ہے, کوئی آج کا نہیں ہے, اس کو 20 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں. تو K4 کو چھوڑ کے نا ان کو K5 K6 وغیرہ شروع کرنے چاہیے. K4 ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا, باقی جہاں تک بات کی آپ نے جو کچے کے ڈاکو ہیں, دیکھیں اب یہ ایک ملک ہے اور اس میں دو قانون ہیں, وہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. ایک طرف اگر آپ پنجاب حکومت کو دیکھیں تو اس نے CCD بنائی ہوئی ہے اور وہ جو ہے نا ماورائے عدالتی پار کیے آ رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مجرم ہو یا بڑے سے بڑا مجرم ہو. بڑے بڑے سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ ان پولیس مقابلوں میں مبینہ طور کے اوپر ہلاک کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک جو اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان کا کہنا ہے کہ دس از اے ہارڈ اسٹیٹ. تو یہاں پہ اگر ہارڈ اسٹیٹ ہے, یہ سارا اسٹاس ہے, تو پھر یہ ڈاکوؤں کے لیے سافٹ اسٹیٹ کیوں بن رہی ہے؟ ڈاکوؤں کو کون سی خوشی میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ پیکیجز وغیرہ دے رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں, ہم آپ کو روزگار بھی دیں گے اور یہ بھی دیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی جاتے ہیں, ایک کلاشن کوف اٹھاتے ہیں اور پہلے کچے کا ڈاکو بنتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کوئی اچھا روزگار. وہ تو میں مرزا صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا تھا کہ سندھ کے جو لاکھوں لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, کیا ان کو بھی کلیشن کوف اللہ نہ کرے اٹھانا پڑے گا؟ کیونکہ میں کوئی ان کو انکریج نہیں کر رہا, مگر وہ بھی تو سوال کریں گے نا بھائی, ہم جو ہے دھکے کھا رہے ہیں, چاہے وہ مرزا صاحب ہیں یا کوئی وزیر ہیں, ان کے پاس درخواستیں دے کے نوکریوں کے دھکے کھاتے ہیں کہ اللہ کے مانے کوئی ہمیں پٹے والی دے دیں, کوئی چپراسی کی, کوئی سپاہی کی, کوئی ٹیچر کی نوکری دے دیں, ٹیسٹیں بھی دے دیتے ہیں, مگر وہ نوکریاں نہیں ملتی. جو کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے فردوس شمی نقی صاحب کے کراچی کے نوجوان جو ہیں, وہ کہہ رہے تھے تعصبی بات نہیں ہے, مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے, مگر جو کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی نوکری نہیں ملتی اور مختلف سندھ کے اضلاع میں ان کو بھی نہیں ملتی صرف ان کو ہے جو کہ پیسے دے دیں یا پھر جو ہے اچھا سا ان کے پاس بیک بون ہو, جہاں پولیٹیکلی سپورٹ ہو. تو یہ تو معاملات ہیں, پھر کیا ان کو بھی ڈاکو بننا چاہیے ہوگا؟ دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایک طرف, میں کراچی کی نہیں, میں سندھ کی بات کرتا ہوں, پورے سندھ کے جو نوجوانان ہیں ان بیچاروں کو جو ہے وہ نوکری بھی نہیں مل رہی, تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ان کو اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ کہنے کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی وہ ہم نے ہاسپٹل بنا دیے ہیں. یار آپ آفتاب بھائی, آپ کس دن جناح ہاسپٹل کے باہر چلے جاؤ, میرے پاس دن میں جو ہے نا وہ جاننے والوں کے 2-3 تو فون آتے ہیں, یار یہ ہمارا جو ہے نا یہ بچہ ایڈمٹ ہے جناح اسپتال میں, یہ لوگ لے نہیں رہے ہیں, کیا کریں. وہ خود باہر ریفر کرتے ہیں کہ بھائی جان ادھر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, آپ جاؤ فلانے پرائیویٹ ہاسپٹل. وہاں کے اسٹاف نے باقاعدہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ اپنی سیٹنگ بنائی ہوئی کہ ہم پیشنٹ یہاں سے وہاں بھیجیں گے. تو اس قسم کی تو مینجمنٹ چل رہی ہے. جناح اسپتال ہو یا کوئی بھی دوسرے بڑے بڑے اسپتال ہو, تو وہ پتہ نہیں بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا جو ہے نا وہ اندر جا کے علاج ہو سکتا ہے. یہ علاج معالجہ صرف دکھانے کو 2-3-4 بلڈنگیں. کراچی جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. سندھ کی آبادی جو ہے نا تقریباً 5 سے 6 کروڑ. راجہ صاحب مجھے وائنڈ اپ کا بھی کہا جا رہا ہے, مختصر اگر جواب دیجیے گا کہ طے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ کو چھوڑ دیں, کہ 4 کو کہ 5 اور کہ 6 کی طرف جایا جائے. آپ نے دعویٰ کیا کہ 2026 میں وہ کمپلیٹ ہوگا, اور گزشتہ 15 دن سے جو ہے اس وقت آپ کی بھی رہائش اگر یونیورسٹی روڈ اور گلستان جوہر گلشن اقبال میں ہیں, تو کئی دنوں سے جو ہے ہم پانی کی لائن جو پھٹنے کی وجہ سے وال پتہ نہیں کیا ہے, اس سے محروم میں ابھی تک پانی نہیں مل رہا. تو ہمیں تو بہت پریشانی ہے, ٹینکر پہ بھی نہیں مل رہا, اس پہ بھی نہیں مل رہا. فردوس بھائی بھی کچھ کہہ رہے ہیں مگر ان کا مائک بند ہے. راجہ انصاری صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی. جی اچھا, میں یہ صرف سمپل ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک سمپل بات کرنا چاہتا ہوں. اینالسٹ بننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جس بات پہ بھی اینالائزنگ اپنی کر رہے ہیں ہمیں وہ پورا. جی آج غائب
अच्छा अपना अच्छा, सवाल है। फिरदौस साहब आप अगर जवाब दे दीजिएगा क्योंकि राजा अंसारी मैं की क्या जवाब दूं? देखिए बात सारी कहीं से तार कट भी होगी इनके जो हालात हैं वो नागुफ्ता बे हैं। रेड लाइन सब पढ़ लीजिए। हैं कराची रेड से लाइन कौन और सी हमने मुकम्मल देखा हो गई? और मैं बता रहा हूँ सब बता रहा वो हूँ सुनो मेरा 5 बजे हमने स्टेशन एक जो एक पॉइंट देखा 2008 से है बन रहे हैं। आखिर तक आए हैं और हमने ये इंश्योर किया है कि इसमें मोर देन 64% काम हो चुका है और इंशाल्लाह वहां पे हम आपने नहीं 2026 नहीं में किया जिसकी हुकूमत थी उसमें सबसे ज्यादा 2026 आप लोगों ने तो बंद किया हुआ था ना मैं नहीं पॉइंट अरे हमने बंद नहीं किया था, आपकी पीडीएम ने आके बंद किया है। मैं पॉइंट आप स्कोरिंग एनालिस्ट में बन के नहीं नहीं, जाना आप चाह पार्टी रहा बन के बोल रहे हैं और आपके दौर में गलत तो बोल रहे हैं। मुकम्मल बंद रहा अच्छा आप मेरी बात गलत सुन बोल लेना रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से पीटीआई के स्टेटमेंट दे रहा दौर हूं में कभी बंद नहीं मैं हुआ। जिम्मेदारी से जब स्टेटमेंट शुरू हुआ है मैं जिम्मेदारी से पहले बंद हुआ, स्टेटमेंट दे रहा हूं मेरे फिर हमने ये मैं शुरू सर, किया। अच्छा बात सुने मुझे वक्त की कमी की बाकी वजह से किसने दी प्रोग्राम है? खत्म करना बता दो पड़ेगा। ना राजा बेटा। अंसारी ये साहब, मैं जो बता बात दो कर रहा हूं जो कि ये सरकार ने हमें मैटर दी को है किसने हैंड ओवर जो किया? सरकार ने हमें ब्रीफिंग दी है मैं उस पे बात कर रहा चले, हूं बहुत शुक्रिया राजा जो अंसारी सरकार साहब। वक्त की कमी की वजह से जो है प्रोग्राम को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। बार बार प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि वक्त ज़्यादा हो गया है। आवां जी बड़ी मेहरबानी। राजा अंसारी साहब तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आवां जी बड़ी मेहरबानी। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिरदौस शमीम नकवी साहब अगूणा अपोजिशन लीडर ऐं साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगवान, अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तज़िया निगार असां सां गॾु मौजूदु हुया। वक्त जी घटिताई जे करे सवाल वॾा हुया, बहस वॾो हुयो, उहो करे सघूं पिया, पर वक्त जी कमी जे करे ॿिए कंहिं प्रोग्राम में वरी इन्हनि नुक़्तनि खे इन्हनि इशूज़ खे ज़रूरु इन्हनि महिमान जे साम्हूं रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।